अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास भी आपके रियल इंसिडेंट हैं और आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज के ये रियल इंसिडेंट मीर हमज़ा के साथ पेश आए, जो उन्होंने हमें कोयटा से सेंड किए हैं। मेरी एज इस वक्त 54 ईयर्स है। मेरे साथ 2-3 रियल इंसिडेंट हो चुके हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 9 साल थी। मैं तीसरी क्लास का स्टूडेंट था। मैं ज़िला चकवाल का हूँ और अब बीमारी की वजह से कोयटा में मुकीम हूँ। 1971 में मेरे पेरेंट्स, बहन भाई कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कोयटा आ गए थे। मैंने क्योंकि इन्हीं दिनों स्कूल जाना शुरू किया था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दादी के पास छोड़ दिया ताकि मेरा स्कूल चलता रहे। अभी 2 या 3 महीने ही गुजरे थे कि मेरे बड़े मामू मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। उनका घर दूसरे गांव में था और वहीं पर मुझे दाखिल करवा दिया गया। इस तरह से मेरी तालीम का आगाज़ हुआ। मेरे ननिहाल में मेरी नानी, 2 मामू और मुझसे बड़ी 2 बहनें रहती थीं। हमारे बड़े मामू हम सबसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए फिर उन्होंने मेरी बहन के बाद मुझे भी अपने साथ रख लिया। जब 1 साल के बाद मैं 2nd क्लास में गया तो 2 माह की छुट्टियों के दौरान बड़े मामू इंतकाल कर गए। 1 साल ही गुजरा था कि मेरी नानी की भी डेथ हो गई। इसके कुछ वक्त बाद मेरे वालिदैन ने बहन की शादी कर दी। सब काम मामू ही करते थे। यूँ सिलसिला चलने लगा। मैं तीसरी क्लास में आया तो फिर महीने 1-2 बाद ननिहाल में अपने गांव चला जाता था। ननिहाल से मेरे गांव का फासला 3 किलोमीटर है, जो कि इस वक्त सब का सब जंगल में था और कच्ची पगडंडियों पर था। मेरे गांव और ननिहाल के दरमियान एक गांव पड़ता था और इस गांव के बाहर एक कब्रिस्तान भी है। गांव से आते जाते इस कब्रिस्तान के दरमियान से ही गुजरना पड़ता है। उस दौर में चोरी चकारी का तो खतरा नहीं होता था, मगर मैं कुत्तों से बहुत ज़्यादा डरता था। मामू क्योंकि काम करते थे, उनको टाइम नहीं मिलता था, तो मैं अक्सर मामू से इजाज़त लेकर खुद ही चल पड़ता। एक बार यूँ हुआ कि जब मैं अपने गांव गया तो मुझे 2 छुट्टियाँ थीं। मैं बिला वजह छुट्टी नहीं करता था। 2-3 दिन बाद जब मैंने वापसी का सोचा तो मैंने सोचा कि बजाय असर के इससे पहले निकल पड़ता हूँ, ताकि टाइम पर पहुंचकर स्कूल की तैयारी भी आसानी से कर लूँगा और आराम से नहा धो भी लूँगा। बाजी ने मना किया कि पता करते हैं कि शायद कोई जानने वाला मिल जाए जो उस तरफ जा रहा हो। ये वक्त ठीक नहीं है और सूरज भी आग बरसा रहा है। मगर मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चलता जाऊँगा और कहीं रुककर आराम कर लूँगा। हो सकता है कि कोई रास्ते में मिल जाए, और वैसे भी मैं अकेला ही तो आता जाता हूँ, फिर क्या डर है। मैंने ज़िद की और घर से निकल आया। मैं अकेला ही सफ़र पर चल पड़ा था। हमारा गांव एक जजीरा नुमा है। इसके चारों तरफ बड़े बड़े बरसाती नाले हैं और इनकी चौड़ाई दरियाओं जितनी है। जिस तरफ से भी गांव से निकलो, इनसे गुजरना ही पड़ता है। मैं जैसे ही गांव से निकला मुझे इन नालों से गुजरना पड़ा। इन दिनों अभी बारिशें नहीं हुई थीं, तो इसके आखिरी किनारे पर बहुत पानी कम था। जब मैं इसके करीब पहुंचा तो मस्जिद की तरफ से कुछ छोटे और बड़े बच्चे आपस में खेल रहे थे। इनमें से कुछ मेरी उम्र के भी थे और कुछ मुझसे बड़े भी। मैं क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहा था तो एक आदत बनी हुई थी, हर वक्त ज़ुबान से कोई ना कोई दुआ या सूरत अदा होती रहती थी, और उस वक्त भी मैं कुछ पढ़ रहा था। मैं इन्हीं को देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता चल भी रहा था। इतने में इनमें से एक बोला कि ये जो जा रहा है इसको भी पकड़कर साथ खिला लेते हैं। उन्होंने ये मुझे अपनी पंजाबी ज़ुबान में कहा था। मैं ये सुनकर कुछ तेज़ चलने लगा। वो दौड़कर मेरी तरफ लपके और एक अचानक से रुक गया, ये कहकर कि मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे। दूसरा बच्चा मेरी तरफ तेजी से आया, मगर 3 कदम बाद वो गिर गया। अपनी टांगों को पकड़कर बोला कि किसी ने मेरी टांगें पकड़ ली हैं।
پھر وہ دونوں اٹھے اور واپس اپنے بچوں میں چلے گئے، اور پھر اچانک ایک باریک اور اونچی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کہ دعا دو اپنے والدین کو کہ آج تم بچ گئے ہو۔ میں اس بات کو بالکل سمجھ نہ سکا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ کچھ قدم آگے ہمارے گاؤں کے لوگوں کے گھر ہیں جن کو ہم ڈھوک کہتے ہیں۔ وہاں لوگوں نے تقریباً ہر گھر میں ایک کتا پال رکھا ہوتا ہے جو کبھی دن میں بھی کھلے ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھ پر بھونکے نہ۔ میری خوش قسمتی تھی کہ کوئی بھی کتا اس وقت کھلا ہوا نہیں تھا اور میں وہاں سے آسانی سے گزر گیا۔ اس ڈھوک سے گزر کر آگے تھوڑا سا پہاڑی راستہ ہے۔ مجھے ان پہاڑی راستوں میں سے گزرنا تھا۔ جیسے ہی میں اس پہاڑی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، میرے سامنے 13 یا 14 میٹر کے فاصلے پر ایک سفید رنگ کے کپڑوں میں آدمی جا رہا ہے، اور اس نے اپنا سر بھی سفید کپڑے سے ہی باندھ رکھا ہے۔ یہ پہاڑی راستہ تھوڑا سا لمبا ہے۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھانے لگا تاکہ جلدی اس آدمی تک پہنچ سکوں۔ کچھ منٹوں بعد میرا اور اس کا فاصلہ 3 میٹر رہ گیا۔ میں نے بھی اس کو آواز نہیں دی اور اس نے بھی ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا، اور پھر اچانک سے ایک کانٹا میرے جوتے میں چبھ گیا جس کو میں جھک کر اتارنے لگا۔ میں نے جب اوپر دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ میں چونک گیا کیونکہ یہ راستہ کافی آگے تک سیدھا ہے۔ اتنی دیر میں کوئی انسان وہاں سے دوڑ کر بھی نیچے نہیں جا سکتا۔ ڈر کر ایک جھاڑی کے پاس بڑے پتھر پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ جب میں جوتے سے کانٹا نکال رہا تھا تو وہ لیفٹ یا رائٹ کی سائڈ پہ چلا گیا ہوگا۔ اس کا تھوڑا انتظار کرتا ہوں۔ پھر سوچا کہ یہاں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آگے پہاڑی کی طرف چلا جائے، جہاں راستے کے ساتھ ایک بڑا سا پانی کا تالاب نما بند ہے جس کو ہم بند کہتے ہیں۔ اس پر جا کر پاؤں اور ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاتا ہوں اور وہیں پر اس کا انتظار کرتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں جلدی سے اٹھا اور اس بند پر جا کر فریش ہوا اور ایک پتھر پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا مگر وہ نہ آیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی میں اٹھا اپنے راستے پر چلنے کے لیے، ساتھ ہی گردن گھما کر پیچھے کی طرف دیکھا کہ شاید وہ آ رہا ہو۔ وہ نہیں تھا، ہاں مگر ایک سفید اور صحت مند کتا نیچے اتر رہا تھا۔ اب میں ڈر سا گیا اور واپس اسی طرح اس پتھر پر بیٹھ گیا۔ 1 منٹ بعد ہی وہ کتا میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ایک کان سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے ابھی میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ اب پہلی بار وہ میری طرف گردن ٹیڑھی کر کے عجیب سی نظروں سے گھور رہا تھا اور وہ مجھے مسلسل دیکھنے لگا۔ میں نے بیٹھے بیٹھے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک پتھر لے لیا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب یہ مجھ پر حملہ کرے گا۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کے کان سے اب خون تیزی سے ٹپکنے لگا تھا اور ایک باریک سی آواز میں غرا بھی رہا تھا جیسے رو رہا ہو۔ وہ پیچھے کو چکا کہ جیسے حملہ کرنے لگا ہو۔ مجھ پر کپکپی سی طاری ہو رہی تھی۔ میں تھوڑا اونچی آواز میں پڑھنے لگا، اور یہ سچ ہے کہ میرا اونچی آواز میں رونے کو بھی دل کر رہا تھا۔ پھر اچانک مجھ میں نہ جانے کہاں سے اور کیسے اتنی طاقت آ گئی کہ میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مجھے کھڑا دیکھ کر وہ کتا بھی سیدھا ہونے لگا۔ میرے منہ سے غصے سے نکلا، چلا جا یہاں سے ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ پھر پتہ نہیں اس کو کیا ہوا کہ وہ آگے پہاڑی میں جا کر پیچھے کی طرف گم ہو گیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ 2-3 منٹ بعد وہاں سے چل پڑا۔ اس پہاڑی سے آگے تھوڑا سا تنگ راستہ ہے، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں بھی ہیں۔ ان کے درمیان پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی سفید کپڑوں والا آدمی جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو اس کو پیچھے چھوڑا تھا، یہ آگے کہاں سے آ گیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ جلدی سے آگے جا کر اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ اب کچھ حوصلہ بھی ہو چلا تھا کہ قبرستان والا گاؤں سامنے نظر آ رہا تھا اور میں جلدی جلدی قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ سامنے اونچے اونچے گھنے ایک لائن میں لگے کیکر کے درختوں والے راستے پر چڑھ چکا تھا جو ایک کھیت کے کنارے پر تھے۔ وہ مجھے ان کیکر کے درختوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں اس راستے پر پہنچا تو وہ نہیں تھا
मुझे कुछ समझ ना आया, मगर मैं डरा नहीं। अब इस रास्ते ने लेफ्ट साइड पर मुड़ना था, जिसके बाद 2 कदम के फासले पर वो कब्रिस्तान था। ढलवान के ऊपर पहुंचा तो कब्रिस्तान नजर आया। कब्रिस्तान के चारों तरफ खारदार तारे हैं और सिर्फ 2 तरफ रास्ता छोड़ा गया है। मैं ढलवान पर पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि वो शख्स कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़ा है और अंदर की तरफ मुंह किए खड़ा है। मैं सर झुकाकर आंखें बंद करते हुए फातिहा पढ़ने लगा। इसके बाद सर उठाकर कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचा तो वो कब्रिस्तान के बीच एक कब्र पर खड़ा था। शायद इसी गांव का हो और दुआ कर रहा हो। मैं इधर उधर देख भी रहा था और इसके पास पहुंचना भी चाह रहा था। अब मैंने सामने देखा तो अचानक नजरों से गायब हो गया, कहीं नजर ना आया। मैं कब्रिस्तान के गेट से अंदर दाखिल हुआ और देखते ही देखते वो आदमी जैसे हवा में गुम हो गया। मैं हैरान था। इतने में एक 35-40 साल का आदमी कब्रिस्तान के जिस रास्ते से मैंने बाहर जाना था, इसके पास खड़ा मुझे ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा। वो हाथ को हिला हिलाकर मुझे अपनी तरफ चीख चीख कर बुला रहा था कि जल्दी दौड़कर बाहर निकल आओ। मैं ये सब देखकर एकदम बाहर निकल आया और पीछे देखे बगैर गेट के दरवाजे पर पहुंचा तो उस आदमी ने मुझे अपने साथ चिपका लिया और वो घबराहट में कुछ पढ़ रहा था। मेरा मुंह खुला था और हैरानी से मैं उसे देख रहा था, सोच रहा था कि ये सब क्या माजरा है। फिर इतने में वो मुझसे बोला, बेटा तुमने क्या देखा कब्र के पास? मैंने कहा, चाचा एक बंदा सफ़ेद कपड़ों में खड़ा देखा, फिर न जाने वो कहाँ गायब हो गया। तो वो बोला, तुम पास थे शायद इसलिए तुमने ऐसा देखा। वहाँ पीछे से मैं तुम्हें और उसको देखता चला आ रहा हूँ। वो जब कब्र के पास रुका तो काले धुएं में तब्दील हो गया और इसके गिर्द आग का दायरा बन गया। तुम्हें रास्ते की दूसरी तरफ देखा तो तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया और मैंने तुम्हें दौड़ने के लिए कहा ताकि तुम इस जगह से गुजरने से बच जाओ और तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर उसने कहा कि तुमने कहाँ जाना है। मैंने बता दिया। वो इसी गांव का था और फिर मुझे अपने साथ गांव के बाहर तक छोड़ने आया। वो बोला, इस वक्त अकेले इस तरह नहीं निकलते। वो गांव के किनारे तक मुझे छोड़कर वापस चला गया। वहाँ से निकलो तो एक चौड़ा रास्ता है जिसके दोनों तरफ खेत हैं और इसके किनारों पर कांटों की बाड़ लगी हुई थी। मैं चलता जा रहा था। रास्ते में माल मवेशी भेड़ बकरियां जिनके साथ 1-2 आदमी भी थे नजर आए। मैंने उन लोगों को सलाम किया और चलता रहा। फिर आगे एक तंग रेतीला नाला है जिसमें हर वक्त कुछ ना कुछ पानी रहता है। इसके एक तरफ किनारे पर छोटा सा 4-5 फुट गहरा कुआं है जिसमें मीठा और साफ सुथरा पीने वाला पानी है और पानी निकालने के लिए वहाँ एक लोहे का डोल होता है जिसके साथ रस्सी बंधी होती है। मैंने इस कुएं से पानी निकाला और पीने लगा। जैसे ही पानी पीकर मुड़ा तो देखता हूँ कि वही शख्स मेरे पीछे खड़ा मुझसे पानी मांग रहा था। मैं घबरा सा गया और डरने लगा। इसकी शक्ल उस वक्त मुझे बहुत डरावनी लगी। मैं ज़्यादा इसलिए डर रहा था कि कब्रिस्तान से निकलकर जो बंदा मुझे मिला था, इसकी बात याद आ गई थी। अब वो आदमी फिर बोला कि मैंने पानी मांगा था। मैंने वो पानी जो निकाला था और ख़ुद पिया था वो गिराने लगा तो उसने मुझे कहा कि इसको मत गिराओ, मुझे दे दो। किसी दूसरे को, ख़ास तौर पर बड़ों को अपना जूठा खाना या पीना नहीं देती, इसलिए मैंने इसकी बात सुनी अनसुनी की और जल्दी से पानी गिरा दिया। फिर वो बोला कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने डरते डरते कुएं से पानी निकाला और इसकी तरफ बढ़ाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ी। इसने गुस्से से कहा, खामोश। ये मुझे अजीब नहीं लगा और ना समझ सका। वो पानी वाला बर्तन रखकर बोला, तुम्हें जो पानी बोला था वो तुमने नहीं दिया और खामोश भी नहीं हो रहे। इसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे और इसने एक अजीब बात कही कि तुम उस कुत्ते से तो बच गए थे मगर अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। मैं ये बात सुनकर हैरान हुआ कि इसे ये सब कैसे पता चला।
میں نے یہ الفاظ بڑی مشکل سے حلق سے نکالے کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ بولا تھوڑی دیر میں تمہیں بتاتا ہوں، اور اب وہ اپنے لمبے ناخنوں والا ہاتھ میری طرف بڑھانے لگا تھا۔ میں ڈر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید کوئی بندہ میری نظر میں آ جائے جو مجھے بچا لے، مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں اور ڈرنے لگا۔ ساتھ ہی میرے دماغ میں دو باتیں بجلی کی سی تیزی سے آئیں۔ ایک بات جو ماموں نے کہا تھا کہ ڈرنے پر کچھ پڑھ لیا کرو، اور دوسرا یہ کہ کتے سے ڈرتے ہوئے میں نے پڑھا تھا، تو میں فوراً آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ اب وہ اپنی دونوں مٹھیاں بھینچنے لگا تھا اور دانتوں کو پیسنے لگا اور عجیب سی آوازیں حلق سے نکال رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو مکے بنا لیے اور اپنے سر پر مارنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ پھر وہ ایک طرف بیٹھ کر بڑبڑا رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ پہلی بار میرے ننھے دماغ نے بہت کچھ سمجھ لیا اور ڈر کی کیفیت کو جھٹک چکا تھا۔ میں اپنی حاضر دماغی کو استعمال میں لاتے ہوئے دلیری سے اونچا اونچا پڑھتے ہوئے پیچھے کے راستے کی طرف الٹا پاؤں چلنے لگا تاکہ وہ میری نظروں میں رہے، اور اب کالے دھوئیں کا بگولا بنا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد آگ تھی۔ وہ آگ ایک دائرے کی شکل کی تھی۔ وہ دائرہ اب تنگ ہوتا جا رہا تھا اور اس کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ میں نے اور اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں مجھے تھوڑی دور 40-50 سال کا ایک آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے 2-3 اونچی آوازیں لگائیں، چاچا چاچا، اور تیز ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنی طرف بلایا۔ وہ میری طرف دوڑنے لگا۔ میں پھر پڑھنے لگا۔ اب وہ آگ میں گر گیا تھا اور نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ جس بندے کو میں نے بلایا تھا وہ پاس آنے کو ہی تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سب کچھ پہلے کی طرح نارمل ہو چکا تھا۔ وہ بندہ پاس پہنچا تو بولا، ہاں پتر، کیا بات ہے؟ میں نے بولا، چاچا یہاں ایک جن تھا جس کی وجہ سے میں نے ڈر کر آپ کو بلایا ہے۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، تمہاری شکل دیکھ کر تو نہیں لگ رہا کہ تم نے کوئی جن دیکھا ہے، اور نہ ہی یہاں پر کوئی نظر آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا کہ بچے مذاق نہیں کرتے۔ میں اب بالکل مطمئن اپنی منزل کی طرف چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد چکوال کی طرف میرے ننیہال تک جانے والی کچی سڑک شروع ہو گئی، جس پر دن میں صرف 2 بار بس گزرتی تھی۔ میں اب اس سڑک پر تیزی سے چل رہا تھا۔ گاؤں بالکل قریب تھا۔ میں اب صرف گاؤں سے 10 منٹ دوری پر تھا۔ یہ گاؤں روڈ سے اونچائی پر ہے۔ گاؤں کی حد شروع ہونے پر ایک لمبی چڑھائی چڑھنا پڑتی ہے۔ چڑھائی کے ختم ہوتے ہی لیفٹ سائڈ پر مغرب کی طرف ایک مسجد اور اس کے پیچھے قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں ایک بزرگ کا مزار بھی ہے۔ جہاں سے چڑھائی شروع ہوتی ہے اس کی رائٹ سائڈ پر مغرب کی طرف پہاڑی کے ساتھ ایک تنگ راستہ ہے جس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور گھاس ہے۔ جب میں اس جگہ پہنچا تو سفید داڑھی میں مجھے ایک بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے مجھے کچھ الفاظ بولے جو آج بھی مجھے حرف بہ حرف یاد ہیں۔ وہ بولے، بیٹا، تعلیم، خاص کر دینی تعلیم جو بچپن یا جوانی میں حاصل کی ہو، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس راستے پر مڑ کر اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ بات مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آئی، مگر جب میں بڑا ہوا تو سب سمجھ آ گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنے ماموں کو وہ جن والا سارا واقعہ سنایا۔ ماموں نے کہا کہ تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ آئندہ کبھی بھی اکیلے گاؤں سے آتے وقت اس جگہ کا اکیلے سفر مت کرنا۔ لسنرز، آج کی پہلی سٹوری اسد نے گجرانوالہ سے سینڈ کی ہے۔ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں اور مدرسے میں حفظ بھی کر رہا تھا۔ 9 مارچ 2013 میں ایک دوست کو ملنے جا رہا تھا جو حافظ بھی ہے اور ماہر عملیات بھی ہے۔ اس ٹائم میرے پاس سائیکل تھی۔ مجھے جس راستے سے جانا تھا وہاں پر ایک قبرستان تھا اور ایک پرانی اینٹوں والی بھٹی بھی تھی جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور راستہ بھی ویران تھا۔ میں پہلے بھی کئی بار اس راستے سے جا چکا تھا۔ مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں قبرستان سے جیسے ہی گزرا مجھے ہنسنے کی آواز سنائی تھی اور آواز بہت تیز تھی۔ میں نے رک کر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں پھر سائیکل پر آ بیٹھا
اور مجھے میرا نام لے کر ایک عورت نے بلایا۔ میں نے سوچا یہاں پر میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں اور میرا یہ نام کون لے رہا ہے۔ پھر مجھے ہنسنے کی آواز آئی تو مجھے کچھ خوف محسوس ہونے لگا۔ میں چلنے لگا تو پھر دوبارہ آواز آئی، آپ ہمارے مہمان ہو، کھانا کھاتے جاؤ۔ میں سائیکل کے لیے تیز تیز چلنے لگا۔ جب کچھ دور آ گیا تو پھر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ میں اب یہی سوچ رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں اپنے خیال میں جا رہا تھا کہ اچانک بھٹی کے پاس ایک بڑی سی کالی بلی میرے سامنے آ گئی۔ میں نے سوچا کہ کسی کی پالتو بلی ہوگی اور ڈر کر بھاگ جائے گی۔ وہ بالکل سڑک کے درمیان میں آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے اسے اشارے سے ہٹانا چاہا مگر وہ بھاگی نہیں بلکہ اس کی جسامت بڑھنے لگی، وہ سڑک پر پھیل گئی۔ میری خوف سے بری حالت تھی اور سائیکل مجھ سے چھوٹ گئی اور میں بھاگنے لگا۔ اس نے مجھے آواز دی، رک جاؤ، کھانا کھا کر جانا۔ میرا تو خوف سے برا حال ہو گیا، میرے قدم ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اچانک میں گرا، پھر اٹھنے لگا تو وہ بلی انسانوں کی طرح چلتی ہوئی میرے پاس آ چکی تھی۔ میں ایک دم سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو اپنے دوست کے گھر چارپائی پر پڑا تھا۔ اس نے جب دیکھا تو وہ میرے پاس آ گیا اور ہنسنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم 2 بار بے ہوش ہوئے ہو۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی تو اس نے مجھ پر دم کیا اور کچھ تعویذ بنا کر دیے اور کہا رات میرے پاس گزارنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم باتیں کرتے رہے، میں نارمل ہو گیا۔ رات کو جب میں سونے لگا تو اس نے کہا پریشان نہ ہونا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ ہم سو گئے۔ صبح جب ہم اٹھے تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے ناشتہ کرایا، میں نے اجازت لی تو دوست نے اجازت دے دی۔ میں راستے میں مکمل بھیگ گیا، تعویذ خراب ہو گئے۔ میں خیریت سے گھر آ چکا تھا تو مجھے بخار ہو گیا۔ میں نے گھر والوں کو کوئی بات نہیں بتائی۔ امی نے چائے بنا دی، میں نے چائے پی کر کپڑے چینج کیے اور بستر میں گھس گیا اور مجھے بخار کی وجہ سے نیند آ گئی۔ جب اٹھا تو میں کافی ریلیکس تھا۔ شام کو کھانا کھایا اور اپنا بستر لے کر باہر ڈیرے پر چلا آیا۔ بستر سیٹ کیا اور لیٹ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بس ایسے ہی لیٹا رہا۔ 10 بجے کے قریب نیند آنے لگی تو آنکھیں بند کی۔ اچانک میرے گال پر زور کا پنجہ لگا، میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ بیٹھا۔ میرے بستر پر وہ موجود تھی، اب وہ انسانی روپ میں تھی، لیکن ایک ہاتھ اب بھی اس کا بلی کا تھا۔ میں چلانے لگا تو میرا گلا دبا دیا، میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے، چپ کر کے میری بات سنو۔ پھر اس نے میرا گلا چھوڑ دیا اور مجھ سے کہا کہ مجھ سے شادی کرو۔ میں خوف سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اڑنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھیں کھولی تو بہت ہی خوفناک جگہ پر تھا، جہاں صرف خوفناک شکلوں والے جن تھے اور وہ مجھے اندر لے کر جا رہی تھی۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہم پتہ نہیں کتنی دیر تک چلتے رہے کہ اچانک ایک گہری کھائی میں گر گیا۔ وہ میرے آس پاس تھی لیکن میں صرف اس کی آواز سن رہا تھا، وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنا خوفناک اور سرد ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا اور اس کی آنکھیں انگارہ کی طرح مجھے نظر آ رہی تھیں۔ اس نے مجھے اتارا اور چلنے کو کہا اور بہت بڑا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی ہم اندر پہنچے وہاں پر انسانی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس نے ایک کہکا لگایا اور کہا آج تم میرا شکار ہو، میں خون کی پیاسی ہوں، مجھے خون چاہیے۔ میرا خوف سے برا حال ہونے لگا تو میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک ہی اس نے چیخنا شروع کیا کہ بند کرو یہ سب۔ میں پڑھتا جا رہا تھا، پھر اچانک ہی وہ غائب ہو گئی۔ میں دروازے کی طرف بھاگا، اب وہاں دروازہ نہیں تھا، وہاں پر ایک بہت بڑا 3 سروں والا سانپ بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے جیسے ہی منہ کھولا، وہاں کوئی اڑتا ہوا آیا اور مجھے کھینچ کے لے گیا۔ اب میں قبرستان میں اپنے دادا کی قبر کے پاس موجود تھا اور اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں اٹھا اور گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ جب اپنے گھر پہنچا تو سب اٹھ کر مجھ سے پوچھنے لگے۔ میں نے ساری بات بتائی، کسی نے یقین نہیں کیا اور مجھے کہا کہ خواب ہوگا۔ مجھے پانی پلایا اور گھر میں ہی سلا دیا۔ صبح اٹھ کر میں نے نماز پڑھی اور مدرسے پہنچ گیا۔
वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आई थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं नासमझी में सबक याद करता रहा। मैं जब उस्ताद के सामने सबक सुनाने के लिए गया तो वो भी सबक सुनाने आ गई। उस्ताद ने उसे सबक पढ़ाया और वो उठ गई। मैंने जब इसके पैर देखे तो वो काली बिल्ली के पाँव थे। मैं चुप हो गया। उस्ताद ने मुझे लफ्ज़ बताए और पढ़ने को कहा। मैं सबक ख़त्म किया और उस्ताद से छुट्टी लेकर जल्दी बाहर निकल आया। मैं जैसे ही बाहर आया वो मदरसे की छत पर मौजूद थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। अब मेरा खौफ कुछ कम हो गया था। मैं रोड पर निकला तो एक जानने वाली बाइक आ गई। इसने मुझे घर तक छोड़ा। मैं घर पहुंचा तो वही लड़की घर में मौजूद थी। मुझे देखकर हंसने लगी। मैं घर वालों पर चीखना शुरू कर दिया कि इसे घर में क्यों आने दिया। घर वालों ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, यहाँ तो कोई नहीं आया। मैंने इशारा किया ये लड़की यहाँ क्यों आई है, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। सब ने कहा कोई नशा शुरू कर दिया है। किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। छत पे काली बिल्ली मुझे देखकर हंस रही थी। मैं इससे छुटकारा पाने की ठान ली थी। मैंने अपने दोस्त का नंबर मिलाया जिसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैंने जब उसको फ़ोन किया तो किसी और ने फ़ोन उठाया और उसकी डेथ का बताया। इस वक्त मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बिल्ली अब छत पर मौजूद नहीं थी। मैंने अपने कज़न को कहा कि बाइक ले आ, एक फौतगी पर जाना है, और हम निकल पड़े। जब हम पहुँचे तो बाहर अपने जानवरों को वो चारा डाल रहा था। मैंने जाकर उसको गले लगाया, फिर सारी बात बताई। इसने मुझे एक अमल करने को कहा जिससे मेरी जान छुट भी सकती थी और जान जा भी सकती थी। अमल कब्रिस्तान में करना था। एक दिन बाद रात को मैंने तैयारी की और रात को कब्रिस्तान पहुंच गया। मैंने हसार लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। 2 घंटे गुजर गए, कोई नज़र नहीं आया। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे बादल गरज रहा हो, लेकिन मौसम साफ था। अचानक सारी कब्रें खुल गईं और सारे मुर्दे मेरे आसपास आ गए और रोने लगे और मुझे डराने लगे। मैंने आंखें बंद करके पढ़ता रहा। फिर अचानक अम्मी आकर कहने लगी घर चलो, तुम्हारे अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई। मैं उठने लगा तो उसके पाँव मेरी तरफ थे। मैंने देखा तो वो उल्टे थे। फिर मैंने तेज़ तेज़ पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक वो अपनी असली शक्ल में आ गई और मुझे धमकाने लगी। मैं पढ़ता रहा। अब वो माफ़ी मांग रही थी और अमल रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं पढ़ता जा रहा था। फिर अचानक से उसको आग लग गई और वो जलने लगी। वो बहुत खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थी। मेरा अमल पूरा हुआ और वो जल रही थी। मैं वापस घर आने लगा तो मैंने मुड़कर देखा, इसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक हो गई थी। लंबे दांत जैसे मेरा खून पीने के लिए बेताब हो, और इसकी शक्ल देखकर मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। घर वालों ने बताया 3 दिन बाद होश आया है। सुबह एक जानने वाला कब्रिस्तान दुआ मांगने गया तो इसे बेहोश मिले। इसके बाद कभी भी ऐसा लगता कि वो फिर आ जाएगी, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं महसूस होता। ये स्टोरी असलम ने कराची डिफेंस से सेंड की है। मेरा नाम असलम है और मेरी 3 बेटियां हैं। मैं अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेरा पर्सनल बिजनेस है। तीनों बेटियां अच्छे इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल कर रही हैं। छोटी दोनों कॉलेज में पढ़ती हैं और बड़ी किरण यूनिवर्सिटी में जाती है। शहर के एक पोश एरिया में मेरा नया घर है। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है। एक सुबह रोज़ की रूटीन के मुताबिक मैं किरण को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था। ड्राइविंग के दौरान मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। किरण फ्रंट सीट पर मेरे साथ ही बैठी थी। अगले सिग्नल पर मैंने गाड़ी रोक दी। मैं फ़ोन पर बात करने के साथ साथ सिग्नल खुलने का वेट कर रहा था। कॉल कट करके मैंने मोबाइल साइड पर रखकर किरण की तरफ देखा और कहा बेटा कि आपको मैंने कई दफ़ा कहा है कि दुपट्टा सर पर लिया करो। किरण अपनी साइड की खिड़की खोलकर बाहर देख रही थी। मैंने बेध्यानी में उस तरफ देखा तो वहाँ पर एक सफ़ेदे के दरख्त के नीचे एक ब्राउन कलर का कुत्ता बैठा था और वो किरण की तरफ ही देख रहा था।
उस कुत्ते और गाड़ी के दरमियान तकरीबन 8 से 10 फीट का ही फासला होगा। मैंने किरण की तरफ देखकर मुस्कुराया, क्योंकि मेरी बेटी किरण को पालतू जानवरों का बेहद शौक था। हमारे घर में 2 बिल्लियां, तोते, मोर और कई पालतू जानवर हैं जो किरण ने अपने शौक की वजह से रखे हैं। सिग्नल इस दौरान खुल चुका था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। किरण अभी भी साइड मिरर से पीछे देख रही थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। 10-12 मिनट की ड्राइव के बाद यूनिवर्सिटी आ गई। मैंने किरण को उतारा और वापस चल दिया। अभी मैं घर के सामने ही पहुंचा था कि किरण की कॉल आ गई। मैंने कॉल अटेंड करते ही कहा कि नहीं बेटा, कुत्ता घर नहीं रखते, मैंने नहीं आपको ऐसा करने देना। मगर आगे से किरण की घबराई सी आवाज़ आई, अब्बू मुझे आकर घर ले जाएं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैंने ये सुनते ही कॉल कट की और जल्दी से गाड़ी मोड़कर यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गया। कुछ मिनट बाद मैं किरण के पास था। किरण बेंच पर बैठी थी और दोनों हाथों से उसने अपना सर पकड़ा हुआ था। मैंने उसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। वापसी में उससे मैं बार बार पूछे जा रहा था कि तुम्हें क्या हुआ है, मगर किरण ने कोई जवाब ना दिया, बस सर पकड़कर बैठी रही। मैंने परेशानी के आलम में किरण की अम्मी को फ़ोन करके कहा कि जल्दी से गेट के बाहर आओ, किरण की तबीयत ठीक नहीं, हमें हॉस्पिटल जाना है। मेरा घर हॉस्पिटल जाने के रास्ते में है। घर के गेट पर किरण की माँ परेशान खड़ी थी। गाड़ी में बैठते ही इसने सवालों की बौछार कर दी, मगर मैं खुद भी लाइल्म था। हॉस्पिटल का रास्ता अभी तय कर ही रहे थे कि किरण ने बेहद ऊंची आवाज़ में कहा, अबू मैं अब ठीक हूँ, अम्मी से कहें ऊंचा बोलना बंद करें। और मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे घर जाना है, आप घर की तरफ चलें। मैंने कहा बेटा अच्छी बात है, तबीयत ठीक हो गई है, मगर डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं। मगर किरण मेरी बात काटते हुए सख्त गुस्से से चिल्लाई, अगर आपने गाड़ी घर की तरफ ना मोड़ी तो मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। मैंने किरण की माँ की तरफ हैरानी से देखा। वो खुद मुंह खोले मुझे देख रही थी। मैंने गाड़ी का लॉक चेक किया, गाड़ी ऑटो लॉक पर थी। मैंने गाड़ी की स्पीड आहिस्ता की और घर की तरफ मोड़ दी, मगर मैं हैरानी के साथ अफसरदगी की कैफियत में था। मेरी बेटी ने मेरे साथ या अपनी माँ के साथ इस लहजे में कभी पहले बात नहीं की थी। मुझे हैरत थी कि कुछ देर पहले ही किरण ने मुझे चाय बनाकर पिलाई थी। इसके बाद इसने यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी की और घर से निकलते वक्त माँ को कहा था, शाम को मार्केट जाना है, आप अपने जहन में रखिएगा। और हम बातें करते घर से निकले थे। ये सब अचानक क्या हुआ? खैर इतनी देर में हम घर के सामने पहुंच गए। किरण को मैं अपने कमरे में ले आया और बेड पर लिटा दिया। किरण बिल्कुल खामोश थी। मैंने किरण के पास बैठकर इसके माथे को सहलाया और प्यार से कहा कि बेटा क्या हुआ था आपको? उसके माथे पर हाथ रखते ही मुझे एहसास हुआ कि किरण को बहुत तेज़ बुखार है, मगर मेरी बात का किरण ने कोई जवाब ना दिया। इसकी माँ ने किरण का सर दबाना चाहा, मगर किरण ने वो भी ना दबाने दिया। बेड से उठते हुए उसने कहा, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ, और ये कहकर वो उठकर चली गई। मैं और किरण की माँ हैरान और परेशान एक दूसरे को देख रहे थे। इसकी माँ रोने लग गई कि मेरी बेटी को क्या हो गया है। मैंने कहा रोना बंद करो, बुखार है और इसके सर में दर्द है, मैं भी कि इसके सर की तरफ चढ़ गया हो। तुम परेशान ना हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। शाम तक किरण की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। हैरान कुन बात यह थी कि किरण को ये सब याद ना था। इसकी माँ ने जब इसे ये बताया तो वह हैरान हुई कि ये कैसे मुमकिन है कि वो इस लहजे में बात करे। मैंने इसे समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, जब बुखार सर पर चढ़ जाए तो इंसान को एहसास नहीं रहता। मेरी आदत है कि मैं जल्द सो जाता हूँ। किरण को बाकी घर वालों के साथ बातें करता और टीवी देखता छोड़कर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। फिर मेरी आंख किरण की अम्मी का मुझे झंझोड़ कर उठाने पर उठी। दोनों छोटी बेटियां और किरण की माँ मुझे कहे जा रही थी कि देखिए किरण को क्या हो गया है। मैं बदहवासी में किरण के कमरे की तरफ भागा। किरण अपने बिस्तर पर औंधी पड़ी थी। इसके हाथ पांव मुड़े हुए थे और मुंह से आवाज़ें आ रही थी। मैंने किरण को उठा लिया। अजीब सी बदबू इसके वजूद में थी। मैंने इसे उठाकर गाड़ी की तरफ भागा और कुछ देर बाद हम हॉस्पिटल में थे। मेरी परेशानी अब हैरानी में बदली हुई थी।
کیونکہ جیسے ہی کرن کو گاڑی میں بٹھا کر گھر سے گیٹ کی طرف ہم آئے اور باہر نکلے تھے کہ کرن ٹھیک ہو گئی، مگر میں نے گاڑی ہاسپٹل آ کر ہی روکی۔ ڈاکٹرز نے تسلی سے چیک کیا، کرن بالکل ٹھیک تھی۔ ڈاکٹر کو جب سارا واقعہ سنانے کی کوشش کی تو انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا کہ یہ ڈپریشن کے دورے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کی بیٹی کو کوئی ٹینشن ہے، باقی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاسپٹل سے گھر واپس آتے وقت میں پریشانی میں سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی کرن کو ڈپریشن کے دورے پڑ رہے ہیں۔ گھر جا کر کرن کی ماں تینوں بیٹیوں کے پاس ان کے کمرے میں ہی سو گئی۔ رات کے جانے کون سا وقت تھا کہ سوچتے سوچتے میں بھی سو گیا، مگر صبح کے وقت کرن کی ماں نے مجھے اٹھا دیا۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے کرن کا نام سنتے ہی میں کرن کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کرن اپنے کمرے کے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تو میں حیران رہ گیا۔ کرن کے آدھے سر کے بال اس کے گھٹنے تک بندھے ہوئے تھے اور آدھے سر کے بالوں سے اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے تھے۔ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں سہمی سی ایک طرف کھڑی تھیں۔ میں نے جلدی سے بالوں کی دونوں گرائیں کھولنے کی کوشش کی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ نہ گھٹنوں کے پاس سے بال کی گرہ کھل رہی تھی اور نہ ہی ہاتھوں پر بندھی گرہ۔ پتہ نہیں کیسے وہ گرہ کھلی۔ میں نے کرن کو اٹھا کر اس کے بستر پر لٹایا۔ کرن کے وجود سے انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے بالوں کی گرہ کھولی۔ کرن کا جسم ڈھیلا ہو گیا تھا اور اس کے منہ سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ اس کی ماں نے بتایا کہ میں کرن کے ساتھ ہی اس کے بستر پر سوئی تھی۔ میری آنکھ کرن کے منہ سے نکلنے والی آواز سے کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ کرن فرش پر اسی حالت میں بیٹھی ہے۔ میں نے فوراً اٹھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم اتنا وزنی تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ باقی دونوں بچیوں کو اٹھا کر میں آپ کی طرف بھاگی، یہ کہہ کر وہ رونے لگی کہ نہ جانے میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اسے چپ کر جانے کو کہا۔ اتنے میں کرن نے آنکھیں کھول لی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ بیٹا آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کمزور آواز میں کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، بس جسم میں بہت درد ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اسے حوصلہ دیا، مگر میرے دماغ میں آ گیا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ایک بات میں نے نوٹس کی تھی کہ اس کیفیت میں کرن کے جسم سے انتہائی گندی بدبو آنے لگ جاتی ہے، مگر جیسے ہی وہ نارمل ہوتی ہے بدبو آنا بھی بند ہو جاتی ہے۔ صبح ہوئی، میں نے کرن کی امی سے مشورہ کر کے اپنے ایک جاننے والے جو کہ عالم ہیں ان سے بات کی اور ان کو گھر لے آیا۔ انہوں نے حساب وغیرہ کیا، کرن کو دیکھا اور کہا کہ اس پر بہت سخت جادو ہے اور اس کا یہ توڑ ہے۔ میں نے کہا کہ وہ آپ کر دیں۔ وہ کافی دیر پڑھتے رہے۔ پڑھنے سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا کہ اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سارا دن خیریت سے گزر گیا۔ اس رات کرن کی ماں نے ہال کمرے میں سب کے بستر لگا دیے۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی، میں نے کرن کے بیڈ پر دیکھا۔ کرن اپنے بستر پر نہیں تھی۔ میں نے فوراً اس کی ماں کو جگایا اور اٹھ کر کرن کے کمرے کی طرف گیا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ میں نے لائٹ جلائی مگر کمرہ خالی تھا۔ ہم میاں بیوی نے سارے کمرے چیک کیے مگر کرن کہیں نہیں تھی۔ میں نے اوپر والے پورشن میں کمروں کو چیک کیا، وہاں بھی کرن کو نہ پا کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ پریشانی سے میرے قدم بہت بھاری ہو رہے تھے۔ میں اور کرن کی ماں پاگلوں کی طرح گھر کا کونا کونا چھان رہے تھے۔ ہم نیچے پورشن میں پہنچے۔ میں بھاگ کر ہال کی طرف گیا، صحن کی طرف جاؤں مگر دروازے کو اندر سے لگی کنڈی دیکھ کر میں رک گیا۔ اتنی دیر میں کرن کی ماں نے کہا اسٹور میں دیکھیں۔ میں انہی قدموں سے واپس مڑا اور اسٹور کی طرف بھاگا، مگر اسٹور کے کمرے کے دروازے کی کنڈی باہر سے لگی تھی۔ میں نے مایوسی سے اسٹور کا دروازہ کھولا۔ انتہائی گندی بدبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ اسٹور میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی مگر کرن اسٹور میں بھی نہ نظر آئی۔ اسٹور میں بدبو بتا رہی تھی کہ کرن اسٹور میں ہے۔ اچانک میرے کانوں میں سے آوازیں آنے لگیں جو کہ کرن کی تھیں۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا جو اسٹور میں بنے اوپر چھت کے روف کے اسٹور سے آ رہی تھی۔ میں صندوق پر چڑھ گیا اور روف اسٹور کے اندر جھانکا۔ میرے سامنے سامان کے بڑے کارٹن پڑے تھے اور کارٹن کے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کارٹن سائڈ پر کیے۔ روف اسٹور کے آخر میں دیوار سے ٹیک لگائے کرن گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔
میں جمپ لگا کر کرن کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر کرن کو پکارا، مگر کرن نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ میری موجودگی سے بالکل بے خبر تھی اور اس کے منہ سے بس وہی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کا منہ گھٹنوں پہ تھا اور بال اس کے گھٹنوں کے نیچے گرا کی صورت میں بندھے تھے، اور باقی بالوں سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی کمر کی طرف بندھے تھے۔ خدا یہ لمحہ کسی باپ کو نہ دکھائے۔ میں نے صندوق پر کھڑے ہو کر کرن کو اٹھا لیا اور اسے صندوق پہ بٹھایا اور اس کے بال کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی ماں بھی روتی ہوئی میری مدد کر رہی تھی، مگر بالوں کی گرہیں نہیں کھل رہی تھیں، اور میں کرن کو اٹھا کر سٹور سے باہر نکلا۔ ہال میں داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ کرن میرے ہاتھوں سے گرتے گرتے رہ گئی۔ میری دونوں بیٹیاں نیچے فرش پر گری پڑی تھیں۔ دونوں کے آپس میں سر ملے ہوئے تھے اور ان کے منہ سے بھی وہی آوازیں آ رہی تھیں۔ کرن کی ماں چیختی ہوئی بیٹیوں کی طرف لپکی۔ میں نے کرن کو اس کے بستر پر لٹایا اور مڑ کر فرش پر گری بیٹیوں کو اٹھانے کی کوشش کی۔ دونوں کے بال آپس میں بندھے تھے اور دونوں کے وجود سے وہی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے دونوں کے بال کھولے اور ان کو اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ ایک عجیب سا خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کرن کی ماں کے رونے کی آواز بھی مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے فون اٹھا کر اسی عامل کو ملایا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے فون اٹھایا اور میں نے ان سے کہا کہ میرے گھر پر مصیبت آ گئی ہے، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ میں نے کرن کی ماں کو تسلی دی اور کہا کہ تم ان کے پاس بیٹھو، میں ان کو لے کر آتا ہوں۔ ابھی میں گھر سے باہر ہی نکلا تھا کہ میں ایک دم سے خوف میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ وہی کتا سامنے بیٹھا تھا۔ ایک لمحے بعد میں نے اپنا حوصلہ اکٹھا کر کے اسے ہاتھ کے اشارے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ بڑے آرام سے چلتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے چھلانگ لگائی اور گیٹ کی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کتا کہاں سے آ گیا۔ کچھ دیر بعد میں عامل صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بیچارے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ہم اسی وقت واپس روانہ ہو گئے۔ میں گھر پہنچا تو ہال میں داخل ہوتے ہی مجھے تسلی کا احساس ہوا۔ تینوں بیٹیوں کو ہوش آ گیا تھا اور اپنی ماں سے چمٹی بیٹھی تھی۔ عامل صاحب نے سب کو دم کیا، پانی پلایا اور پڑھنے بیٹھ گئے۔ کوئی آدھا گھنٹہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے، میں نے حصار کھینچ دیا ہے، اب ایسا نہ ہوگا۔ میں نے عامل صاحب سے پوچھا، عامل صاحب یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، جادو کی وجہ سے اور کچھ نہیں ہے۔ کچھ رشتہ دار آپ کے ایسے ہیں کہ آپ سے رشتہ لینا چاہتے ہیں، یہ سب انہی کی شرارت ہے۔ عامل صاحب نے واپس جانا چاہا۔ میں نے کرن کی ماں کو دوبارہ بچیوں کے پاس رکنے کی تاکید کی اور عامل صاحب کو چھوڑنے چلا گیا۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری طرف کرن کی ماں بتا رہی تھی کہ کرن کو دوبارہ کچھ ہو گیا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یقین کریں کہ میں نے کوئی عامل اور کوئی پیر نہیں چھوڑا۔ وہ عامل اکثر پڑھائی کرتے ہوئے میری بیٹیوں کے منہ پہ تھپڑ بھی مارتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے آستانے پہ چھوڑ جو، مگر میں اپنی بچیوں کو کیسے کسی کے پاس چھوڑ سکتا تھا؟ 1 مہینہ ہو چکا تھا، میرے گھر سے سکون ختم ہو گیا۔ میری بیٹیاں پورے خاندان میں ذکر بن گئی تھیں۔ میرے رشتہ دار یہ کہتے تھے کہ ہماری شادیوں میں اپنے بچیوں کو مت لائیے گا، کہ ہماری بچوں پر اثر نہ ہو جائے۔ اس 1 مہینے میں دونوں پالتو بلیاں ہماری مر گئیں۔ اب یہ عالم ہے کہ کوئی بچی واش روم سے بالوں میں بندھی ملتی اور کوئی بچی سٹور میں۔ پھر مجھے کسی نے اسلم صاحب کا بتایا۔ میں ان کو ان کے گھر لینے پہنچ گیا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد اسلم صاحب کی ہمراہی میں ان کے گھر کے ہال کمرے میں پہنچا، جہاں ان کی تینوں بیٹیاں اور ان کی بیوی موجود تھیں۔ گھر میں پہلی وہ بدبو اور اس کے ایک مخصوص نحوست سے موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، اور بچیوں کے چہرے پر زردی مائل رنگت دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی گہری مصیبت میں پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت کسی صورت ایک مرغی کا بندوبست کریں۔ میں نے وضو کیا اور تیسرے کلمے کا ورد کرتا ہوا اسلم صاحب کے ہمراہ ہال کمرے کی جانب بڑھا۔ اس رات کی دھند بھری سحر کے وقت تقریباً 4 بجے کے بعد میں اسلم صاحب اور ان کی تینوں بیٹیوں کے ساتھ کرن کی یونیورسٹی کی روڈ پر سفیدے کے درخت کے نیچے گاڑی روک کر اپنے سامنے کھڑے ایک کالے کتے کی طرف بڑھ رہا تھا اور مرغی رکھ رہا تھا۔ میں اور میری تینوں بچیاں وہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔
उस कुत्ते ने वो मुर्गी उठाई और धुंध भरे रास्ते में गायब हो गया। ये वाक़या इस साल जनवरी का था। अब मेरी बेटियां बिल्कुल ठीक हैं। मैं उनको दुआ देता हूँ कि जिन्होंने मेरी बेटियों को ठीक किया। मुस्तकीम राज मिस्त्री का काम करता था और इसने एक नए मजदूर के हमरा एक नया ठेका लिया था। 2 कमरों की मरम्मत करनी थी और फर्श जो कि कच्चा था इसको पक्का करना था। मुस्तकीम के हिसाब से ये 2 दिन का काम था। इसने मजदूर कामरान के साथ काम शुरू कर दिया। ये मकान 120 गज पर था। इसमें 2 कमरे बने हुए थे जिनकी हालत नहायत खस्ता थी। दोनों कमरों से प्लास्टर उखड़ गए थे, जिसकी वजह से मरम्मत करना ज़रूरी हो गया था। मुस्तकीम और कामरान अपने काम में लग गए। उन्होंने पहले दोनों कमरों की दीवारों पर कट लगाए ताकि प्लास्टर अच्छी तरह से लग जाए। इसके बाद उन्होंने मटेरियल बनाकर जगह जगह से टूटे और उखड़े हुए जगहों पर मरम्मत करना शुरू कर दिया। घर में मर्द की सूरत में कोई नहीं था। बच्चे छोटे थे और वो इस काबिल नहीं थे कि घर का इंतज़ाम संभाल सकते। इन बच्चों की माँ ऐसी नहीं लगती थी कि वो कामकाज के सिलसिले में बाहर जाती होगी, क्योंकि वो औरत पर्दा करती थी। खैर, इन्हें चाय और पानी वक्त पर मिल रहा था। बजरी सीमेंट सब मौजूद था। किसी किस्म की दुश्वारी का सामना भी नहीं था और शाम तक एक कमरे का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया। उन्होंने दिहाड़ी ली और घर को रवाना हो गए। जाते हुए मुस्तकीम ने कामरान से पूछा कि तुम्हें यह घर कुछ अजीब सा नहीं लगा? उसने कहा कि हाँ, कुछ अजीब सा लगा है। और तुम्हें क्या लगता है? उसने उससे पूछा। उस्ताद, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर में कोई अनदेखी ताकत मौजूद है। क्यों तुम्हें ऐसा लगा? उस्ताद, मुझे ऐसा कई बार लगा कि कोई मुझे बार बार देख रहा है और कुछ कहने की कोशिश करता है, मगर मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे हर वक्त ये लगा कि कोई मुझे देख रहा है। कई बार तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुस्तकीम बोला कि मुझे भी ऐसा ही लगा। मैं कल को इस औरत से इस बारे में बात करूंगा। पता नहीं इसको इस बारे में इल्म है भी या नहीं। फिर दूसरे दिन दोनों अफराद काम पर पहुंचे और मुस्तकीम आज बहुत ज़्यादा केयरफुल था, क्योंकि इनके साथ कोई गैर मामूली बात नहीं हुई थी, मगर फिर भी वो इस मौजू पर बात करना चाहते थे। कामरान मटेरियल बनाने लगा और मुस्तकीम घर को देखने लगा। वो किसी चीज़ को महसूस कर रहा था और चाहता था कि इसको मज़ीद खुलकर समझ ले। ये इसकी ड्यूटी नहीं थी, मगर एक सस्पेंस था। मटेरियल तैयार करने के दौरान मुस्तकीम घर का जायज़ा ले रहा था। इसने सारे घर को देखा, मगर किसी मर्द की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि इसे सारे घर की रेनोवेशन करना था। इसलिए भी वो मकान को घूम फिर कर देख रहा था। तो मुस्तकीम ने शुरू किया, मगर इसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। चाय के वक्त वो खातून चाय बना कर दी और मुस्तकीम ने हाथ धोकर पानी मांगा। बाजी, क्या इस घर में कोई किस्म के असरात हैं? वो बोली कि क्या मतलब है? कैसे असरात? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि काम के दौरान चीज़ों से छेड़छाड़ होती है। मुस्तकीम ने उसको जवाब दिया। नहीं, सब ठीक है, घर में कोई मसला नहीं है। वो औरत थोड़ा घबरा कर बोली। तो मुस्तकीम ने इस वक्त मज़ीद कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा और वो चुप रहा। चाय के बाद दोबारा काम शुरू किया तो इसका मज़दूर कामरान से मटेरियल गिर गया और इसी वक्त कामरान को एक थप्पड़ लगा और वो इससे हिल कर रह गया। संभलने के बाद इसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मगर इसे कुछ भी नज़र ना आया। इसने फ़ौरन गिरे हुए मटेरियल को इकट्ठा किया और कुछ सोचकर फिर मटेरियल गिरा दिया। दूसरे हीले में एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसके दोबारा गाल पर पड़ा और इस दफ़ा थप्पड़ की आवाज़ मुस्तकीम ने भी सुनी और कामरान के गाल पर थप्पड़ के निशान भी पड़ गए थे। मुस्तकीम ने फ़ौरन काम छोड़ा और मालिक मकान को आवाज़ दी। वो आई और उसने बोला कि क्या बात है? वो बोला कि देखिए बाजी, मैंने आपसे सुबह बात की थी कि इस मकान में कोई मसला है, तो आपने मना कर दिया था। देखिए, मेरे आदमी को 2 दफ़ा थप्पड़ पड़ा है और इसके गाल पर निशान भी आप देख सकती हैं। उसने उस मालकन को बताया तो वो खातून गुमसुम खड़ी रही। देखिए, ऐसा था तो हम आपको पहले बताते थे। इस तरह हम काम नहीं कर सकते।
مستقیم نے اپنا سامان سمیٹتے ہوئے اس عورت کو کہا، آپ نے ضرور کوئی غلطی کی ہوگی، ورنہ یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے۔ اس خاتون نے کانفیڈنس سے یہ بات کہی۔ وہ لوگ کون ہیں؟ مستقیم نے مالکن سے پوچھا۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ کون ہے، اس نے جلدی سے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کون ہے، ورنہ میں کام چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے، اگر اس نے کچھ غلط کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ مستقیم نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ اچھا، آپ لوگ کام جاری رکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کون ہے اور کیوں آپ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے اور کیا وجہ ہے۔ اس مالک مکان نے مستقیم کو بلایا۔ مالک مکان عورت نے مستقیم کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرے شوہر چپل کے کاریگر تھے اور انہیں نہایت ایمانداری سے کام کرتے تھے، جس سے جو زبان کرتے وہ پوری کرتے۔ لوگ ان سے مال لے کر جاتے اور مطمئن تھے۔ وہ نماز ادا بھی کرتے تھے اور اس کے پابند تھے، اکثر تہجد کی نماز بھی پڑھتے۔ آہستہ آہستہ کام بہت اچھا چلنے لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں کی بیماریوں کا علاج بھی کرنے لگے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیسے یہ علم ان کے پاس آ گیا۔ اثرات اور دوسرے کاموں کے لیے لوگ ان کے پاس آتے تھے، کسی سے پیسے لیتے تھے اور کسی سے نہیں لیتے تھے۔ مجھے تو ان کا یہ روپ بہت عجیب لگا اور میں نے کبھی ان سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ گھر میں لوگ علاج کے لیے آتے، دکان میں ہوتے تو وہاں بھی لوگ پہنچ جاتے۔ علاج معالجہ کا کام بہت بڑھ گیا تو میرے شوہر نے دکان کا کام اپنے ایک کاریگر کو سونپا اور خود گھر پر ہی علاج معالجے کا کام شروع کر دیا۔ دکان سے پیسے آ جاتے تھے۔ کاریگر نے کبھی ہم سے دھوکہ نہیں کیا اور نہ کبھی کوئی غلط بیانی کی۔ اس وجہ سے وہ آج بھی دکان کو دیکھ رہے ہیں۔ آج میرے شوہر کو انتقال کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ آج بھی وسیم بھائی نے کبھی حساب میں 19-20 نہیں کی۔ تو پھر ان کا انتقال کیسے ہو گیا اور ان کے ساتھ کیا کوئی مسئلہ ہوا تھا؟ وہ بولی کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ہم سب کا بہت خیال کرتے تھے، عبادت میں مشغول رہتے، لوگوں کا بھلا کرتے تھے۔ میرے 3 بچے ہیں، تینوں اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے بلاوا آ گیا ہے اور عنقریب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ کیا بول رہے تھے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بغیر میں کیسے جیوں گی اور کیسے گزارا ہوگا؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میں بہت پریشان ہو گئی اور میں رونے لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کہتی ہو، سب کا بھلا اللہ کرنے والا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے اور میں حل نکال لوں گا۔ اس دن انہوں نے مجھے مزید کچھ نہیں بتایا۔ وہ عورت اتنا کہہ کر اداس ہو گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولی کہ کوئی 2 ہفتوں کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، میں ظاہری طور پر مر جاؤں گا مگر تم لوگوں کی دیکھ بھال اور پرورش کا کام جاری رکھوں گا۔ مجھے اس بات کی اجازت مل گئی ہے۔ اس بات کے 2 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا اور میری دنیا لٹ گئی۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میری دنیا اندھیرا ہو گئی۔ مجھے اپنا ہوش تھا نہ بچوں کا۔ میں اتنے بڑے سانحے کو برداشت کرتی اور ذہنی طور پر قبول کرنے سے قاصر تھی۔ رشتہ دار اور ان کو ماننے والے افسوس کرنے آ رہے تھے۔ میں اپنے حواس میں نہیں تھی۔ میری بہنوں نے گھر سنبھالا ہوا تھا اور ان کے وہ کسٹمر جن سے ان کا حساب چل رہا تھا آ کر اپنا حساب کر لیتے اور لینے والا کوئی نہ تھا۔ سب کی طرف پیسے نکلتے تھے۔ میرا بھائی اور وسیم بھائی سارے معاملات دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہ تھا، بچے کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، اور مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ میرے شوہر کے انتقال ہوئے کافی دن ہو چکے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ عصر کا وقت تھا۔ میں خیالوں میں گم تھی، پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی کہ میرے کانوں میں آواز آئی، اپنے آپ کو سنبھالو، کیا حلیہ بنا ہوا ہے؟ یہ کیا تم نے؟ میرے شوہر کی آواز تھی۔ میں چونک گئی، اٹھ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ تم بھول گئی؟ میں نے تم سے مرنے سے پہلے کچھ کہا تھا۔ مجھے پھر اپنے شوہر کی آواز آئی، کیا آپ سچ مچ میں آ گئے ہیں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس بار میں نے ان کی آواز بہت قریب سے سنی۔
میں سمجھ رہی تھی کہ آپ ایسے ہی بول رہے ہیں. ایسا کوئی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی واپس آ جائے؟ میں نے ان سے بات کی. یہ سچ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں آتا، مگر جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. میں نے روحانی طور پر بہت سے لوگوں کے مسئلے حل کیے اور ان کی بہت سی پریشانیاں بھی دور کی. لوگوں کی دعا نے میرا ناممکن کام ممکن کر دیا. میری نیت نیک تھی اور میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. اس نے مجھے علم دیا. میں نے اس علم کے مطابق لوگوں کو فیض پہنچایا. رات دن ایک کر کے تو اس نے میری زبان خالی نہ جانے دی. میری خواہش کے مطابق مجھے اپنے بچوں کے درمیان رہنے کی اجازت مل گئی. اور اب میں روحانی طور پر تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ مرنے کے بعد ہر مرنے والے کو جس کے اعمال اچھے ہیں تو ان سے ان کے پسندیدہ کام پوچھے جاتے ہیں کہ قبر کی زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہو. اس طرح میں نے بڑی منت سماجت کر کے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی اجازت مانگی ہے جو مجھے دے دی گئی ہے. تو کیا آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ میں نے ان سے پوچھا. میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس کے بعد ہر وقت وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، میرے ہر کام میں میرا ہاتھ بٹاتے ہیں. دکان کا کام بھی اچھے سے چل رہا ہے. دکان کا کاریگر وسیم بھائی کو بھی اس کے بارے میں علم ہے. آپ لوگوں نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی تو انہوں نے آپ لوگوں پر ہاتھ اٹھایا، ورنہ وہ تو بڑے شفیق انسان تھے. یہ بتا کر وہ خاتون چلی گئی اور اپنے کاموں میں لگ گئی. مستقیم اس کے جانے کے بعد بیٹھا رہا. کامران کے ہلنے سے وہ چونکا. یار یہ کہانی تو بہت انوکھی ہے کہ بندہ مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہے. ہاں ہے تو حیرانگی کی بات، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ کامران بھی سوچ میں پڑ گیا تھا. مستقیم نے اس کو کہا کہ چلو کام کرتے ہیں ورنہ اس کو پھر شکایت ہو جائے گی. اس کے بعد وہ جلدی جلدی اپنا کام نپٹانے لگے. جلدی جلدی وہ کام کر رہے تھے کہ مستقیم نے مٹیریل دیوار پر پھینکا تو اس بار وہ مٹیریل دیوار سے لگ کر کچھ قریب کھیلتے بچوں پر جا پڑا. مستقیم نے اینٹوں پر پٹا لگایا ہوا تھا تاکہ ہاتھ پہنچ سکے، اور پھر ایک دم سے وہ پھٹا جیسے ہلا دیا گیا ہو اور مستقیم گرتے گرتے بچا. بھائی میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، غلطی سے ہوا ہے کہ مٹیریل ان بچوں پر گرا. آپ تو ناراض ہو گئے، کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ پھر ایک دم سے بھاری سی آواز گونجی کہ بچوں کا خیال کرو. میں نے بڑا سخت امتحان دیا ہے ان بچوں کی دیکھ بھال کے لیے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے بچوں کو پریشان کرے. میں خیال رکھوں گا، مستقیم نے معذرت کرتے ہوئے ان سے کہا. پھر وہ بولا کہ میری بیٹی ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر ایک آواز آئی، بچی پر اثرات ہیں. پھر مستقیم کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تمہاری بچی پر اثرات ہیں. جب وہ آتا ہے تو بچی پر دورے پڑتے ہیں. وہ طاقت دار ہے، وزندار ہے، اس لیے بچی کو تکلیف ہوتی ہے. پھر اس کا کیا حل ہے؟ آپ تو اس کام میں ماہر ہیں. مستقیم نے ان سے پوچھا. یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے بہت سارے لوگ اس کام میں ملوث ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور اس سے ان کو خوشی ملتی ہے. مستقیم نے پریشانی سے پوچھا کہ اچھا بابا آپ یہ بتا دیں کہ میری بچی کا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس کام میں وقت لگے گا کیونکہ کافی پرانا مسئلہ ہے. یہ سب منظم طریقے سے کام کرتے ہیں، اگر ایک ہلکا پڑ جائے تو باقی آ جاتے ہیں ان کی مدد کے لیے. انہوں نے 15 افراد پر مختلف انداز سے اثر ڈالا ہوا ہے اور ان کو آہستہ آہستہ سیٹ کرنا پڑے گا، پھر سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. مستقیم نے ان سے پوچھا کہ اس کام میں آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ مجھے اس کام کے لیے وقت لگے گا کیونکہ میری اب وہ پوزیشن نہیں ہے جیسے پہلے تھی. تو مستقیم نے ان سے کہا کہ آپ کوشش کریں، میں آپ کے بچوں کو دعائیں دوں گا. انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد از جلد مسئلہ حل ہو جائے. بابا نے اس کو جواب دیا. تم جلدی جلدی سے یہ کام نپٹاؤ. انہوں نے مستقیم کو کہا. ٹھیک ہے، میں آپ کے کام میں حرج نہیں آنے دوں گا. یہ کہہ کر وہ فوراً اپنے کام میں لگ گیا. چند دنوں کی کوششوں سے بابا نے مستقیم کی بچی کا مسئلہ حل کر دیا اور اب وہ کسی قسم کے دورے میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس پر جن آتا ہے. بچی کو پریشانی سے نجات مل گئی ہے اور مستقیم بھی روز روز کی تکلیف سے بچ گیا.
میرا نام عظمت ہے اور میں یہ قصہ آپ لوگوں کے نالج کے لیے سنا رہا ہوں۔ میں نے گریجویشن کے بعد ایک ٹیکسٹائل مل میں نوکری کر لی تھی اور میری اچھی خاصی سیلری تھی۔ کمپنی کی طرف سے بہن کی شادی کے لیے مجھے 5 لاکھ روپے دیے گئے، جس کی وجہ سے سارے انتظام بہت اچھے سے ہو گئے۔ ابو بھی ایک کمپنی میں کام کرتے تھے اور گزارا اچھا ہو جاتا تھا۔ میری بہن کا رشتہ لگا ہوا تھا اور شادی کی تاریخ بھی کنفرم ہو گئی تھی، اس لیے گھر میں بہت چہل پہل تھی۔ میری 2 بہنیں ہیں۔ بڑی بہن رخسانہ کی شادی ہونے والی تھی، جس کے سلسلے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایک چھوٹی بہن عارفہ ہے جو کہ ابھی میٹرک میں ہے۔ 2 بھائی، ایک رضا اور دوسرا میں۔ رضا سب سے چھوٹا ہے اور وہ 8ویں میں پڑھتا ہے۔ میرے والدین بھی اللہ کے حکم سے حیات ہیں اور میری دعا ہے کہ ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے۔ ہمارا گھر پرانے طرز پر بنا ہوا تھا، 120 گز کا تھا، مگر صحن میں ایک بڑا بیری کا درخت تھا۔ اس میں بیر بڑے لگتے تھے۔ محلے کے سارے لوگ ہمارے گھر سے بیر لینے آتے تھے۔ اس کے بیر بڑے میٹھے ہوتے تھے۔ ہمارے گھر میں نیچے 3 اور اوپر 3 کمرے تھے۔ ہمارا مکان پکا تھا اور بڑا شاندار بھی۔ شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے، سارے انتظام تقریباً مکمل تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور میرے تو ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے کہ یہ پہلی شادی ہے ہمارے گھر میں، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میں اپنے دوستوں کی مدد بھی لے رہا تھا۔ عامر میرے بچپن کا دوست ہے اور وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا ہے اور خریداری بھی میں میری مدد کر رہا تھا۔ مجھے اس سے بڑی حوصلہ تھا۔ امی کپڑے اور زیورات کی خریداری میں لگی ہوئی تھی۔ ابو کو میں نے کہہ رکھا تھا کہ آپ سب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کر لیں گے۔ ہمارے ماموں اور خالہ خالو بھی کبھی کبھار چکر لگا لیتے تھے۔ ماموں اور مامی ویسے تو کچھ نہیں کر رہے تھے، بس مشورہ ہی دیتے تھے، اور ایسا سامان خریدو اور ایسا نہ خریدو، اور یہ کہ فرنیچر کی پالش دیکھ لینا ورنہ لوگ کیا کہیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح کی باتوں سے میرا پیچھا کب چھٹے گا۔ پھر مہندی کی رات بھی آ گئی۔ ہم اپنی بہن کو بہت اچھا جہیز دے رہے تھے تاکہ اس کو کسی کی بات سننا نہ پڑے۔ تو آج دوپہر سے ہی کافی رونق تھی اور کافی چہل پہل تھی ہمارے گھر میں۔ ہم نے سارے محلے والوں کو دعوت دی ہوئی تھی۔ پڑوس کی ایک لڑکی روزینہ تھی جو شادی میں بڑھ بڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ وہ باجی کی دوست بھی تھی اور اس کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ آج اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اچھی سجی ہوئی تھی۔ وہ گھر کے کام کاج میں ساتھ دے رہی تھی اور باجی کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ بیری کا درخت بھی صحن میں لگا ہوا تھا تو ہر کوئی اس کے نیچے جا رہا تھا۔ جب روزینہ ایک بار اس درخت کے نیچے گزرنے لگی تو اسے اچانک سے ٹھوکر لگ گئی، حالانکہ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اس کو ٹھوکر لگتی۔ ٹھوکر کھا کر وہ گر پڑی مگر فوراً ہی اٹھ گئی۔ کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ تو لڑکے والے رسم کے لیے آئے اور کھانا کھانے کے بعد وہ چلے بھی گئے۔ ساری رات سنگیت کا پروگرام تھا کہ اچانک لڑکیوں میں شور شرابہ ہوا۔ سب اس کی جانب اٹریکٹ ہوئے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں بھی بھاگ کر وہاں چلا گیا تو پتہ چلا کہ روزینہ لیٹی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے عجیب عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ روزینہ ہاتھ پاؤں زمین پر رگڑ رہی تھی جیسے مرگی کے مریض کرتے ہیں، مگر اس کے منہ سے جھاگ نہیں نکل رہی تھی، اور بلکہ آواز بدلی ہوئی تھی، بھاری ہو گئی تھی، جیسے کسی کنویں سے آ رہی ہو۔ کچھ لوگ تو فوراً چلے گئے اور کچھ لوگوں نے اس کے گرد سرکل بنا لیا اور اسے دیکھتے جا رہے تھے۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دانت پیس رہی تھی اور ٹیڑھے منہ کر کر جیسے بہت غصے میں ہو۔ اس کے گھر والے بھی آ گئے اور ایک صاحب نے کہا کہ اسے کسی عامل بابا کو دکھانا چاہیے، یہ تو کوئی ہوائی مسئلہ لگتا ہے۔ روزینہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی، اسے اٹھا کر لے کے جانا بھی ایک مسئلہ تھا۔ 2-3 لوگوں نے فوراً روانہ ہوئے اور ہم بابا کو لے کر آتے ہیں۔ لوگوں کی تعداد اب ہمارے گھر میں بڑھ رہی تھی۔ بچے باہر جا کر بتا رہے تھے کہ روزینہ پر جن آ گیا ہے، جسے سن کر سب لوگ چلے آ رہے تھے۔ میں نے لڑکوں کو بول کر سامان سائڈ پر کروایا۔ اب تو شادی کے گھر میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا اور اس جانب سب کی توجہ تھی اور یہ سیریس مسئلہ تھا۔ روزینہ کے گھر والے تو روئے ہی جا رہے تھے کہ ہماری بچی کو کیا ہو گیا۔ میں تو پریشان بھی تھا کیونکہ ہمارے گھر میں یہ سب کچھ ہوا تھا
اور اچھا ہوا کہ لڑکے والوں کے سامنے ایسی بات نہیں ہوئی، ورنہ ہم لوگ ان کو کیا جواب دیتے۔ لوگ روزینہ کے ابو اور امی کو تسلی دے رہے تھے کہ ایسا ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آئے واقعات بتا دے۔ کوئی بول رہا تھا کہ میری خالہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، اس کا جن تو اسے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ ہم اسے لے کر مزاروں پر جاتے تھے، وہاں ہفتوں رہنا پڑتا تھا۔ میری خالہ تو رات کو بھی بھاگ جاتی تھی، گھر کا کھانا کھاتی ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی اس کا جن اکیلے میں آتا ہے اور وہ اس سے باتیں کرتی ہیں۔ ہم تو ڈر کے مارے ان کے کمرے میں بھی نہیں جاتے۔ اور کوئی کہہ رہا تھا کہ پھپھو کی لڑکی پر خبیث جن آتا ہے اور گھر کا سارا سامان پھینک کر چلا جاتا ہے، پورا دن بڑبڑاتی رہتی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایک تو ویسے ہی بندہ پریشان ہے اور اس کی پریشانی میں کمی کرنے کے بجائے اپنے قصے کہانیاں بتاتے ہیں۔ روزینہ کی امی بھی بہت پریشان تھی، کیونکہ ان کی جوان بیٹی تھی اور پریشانی کی بات تو تھی، اور پھر لوگوں نے باتوں سے وہ زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ پھر عامل بابا گھر آ گئے اور ہماری جان میں جان آئی۔ بابا جی نے آتے ہی لوگوں کو پرے ہونے کو کہا اور بڑی سی تسبیح نکال کر پڑھائی شروع کر دی اور گلاس میں پانی منگوا کر اس میں دم کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے وہ پانی دم کیا ہوا روبینہ کے منہ پر چھینٹے مارے اور پوچھا کہ بتا کون ہے تو؟ 3-4 پانی کی چھینٹے مارنے کے بعد روزینہ کے منہ سے کہکہے نکلنے لگے اور بھاری آواز میں بولنے لگی کہ تو کیا کرے گا، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ بابا جی بولے کہ تم اس کے اندر کیوں آئے ہو؟ کہیں سے بھی آیا ہوں، تمہیں کیا ہے؟ بابا جی نے اسے دھمکی دی کہ تو سیدھی طرح بتا، ورنہ میں تجھے جلا دوں گا۔ تو روزینہ بولی کہ بہت دیکھے ہیں تمہارے جیسے جلانے والے، جاؤ اپنا کام کرو۔ بابا نے پھر پڑھائی کی اور اس پر پھونک ماری، تم انسان بنو، مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ یہ دم درود مجھ پر کام نہیں کرے گا۔ تو بابا نے دم کیا ہوا پانی دوبارہ اس کے منہ پر مارا، تو اس بار روزینہ کو کچھ نہیں ہوا، وہ ویسے کہ ویسے ہی پڑی رہی۔ بابا نے اونچی آواز میں پڑھائی شروع کر دی اور ہاتھ اوپر نیچے کرنے لگے جیسے کوئی چیز پکڑ کر لا رہے ہوں۔ ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا لا رہے ہیں، اور نہ ہی روزینہ پر اس کا کوئی اثر ہو رہا تھا کہ کچھ دیر پڑھائی کرنے کے بعد بابا نے روزینہ پر دم کیا اور پھر ساتھ ہی بابا جی دور جا کر گرے۔ میں نے کہا تھا تمہارا جنتر منتر مجھ پر کام نہیں کرے گا، میرے ساتھ مت کھیلو، روزینہ غصے سے کہا۔ گھر میں جتنے لوگ موجود تھے سب کے سب ڈر گئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ بابا جی کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھے اور بولے کہ اچھا بتا دو کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اس لڑکی پر، اپنا دم اور منتروں کی گٹھری دور رکھو۔ روزینہ نے اس کی جانب آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کوئی پڑھائی نہیں کرتا، چلو بتاؤ۔ بابا نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، میرا نام سابو ہے۔ روزینہ ایک بار پھر ہنسنے لگی۔ تم جن ہو؟ بابا نے اس سے پوچھا۔ ہاں، سابو نے مختصر سا جواب دیا۔ تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو وہ جن بولا کہ میں عیسائی ہوں اور اس درخت پر رہتا ہوں۔ یہ لڑکی آج شام یہاں پر چکر لگا رہی تھی اور اپنے بال کھولے ہوئے تھے، تو میں اس پر آ گیا۔ تو تم اس پر سے کیسے جاؤ گے؟ بابا نے اس جن سے پوچھا۔ وہ بولا کہ جب دل کرے گا چلا جاؤں گا، مگر تم کچھ بھی کرو گے تو اپنی جان سے جاؤ گے۔ اس جن نے اس کو دھمکی دی۔ بابا جی نے اپنا بوریا بسترا اٹھایا اور بولے، بھائی یہ مجھ سے نہیں نکلے گا، آپ لوگ کسی اور کو دکھائیں۔ جو پوچھنا تھا اس نے بتا دیا، جو کہ سارا آپ لوگوں نے بھی سنا ہے۔ اس کی طاقت مجھ سے کہیں زیادہ ہے، میں اس کو نہیں نکال سکتا۔ یہ کہہ کر وہ بابا جی چلے گئے۔ بابا جی کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جو گھر میں موجود تھے جانے لگے۔ اس کے بعد روزینہ کے گھر والے کسی طرح اس کو کھڑا کر کے منت سماجت کر کے اپنے گھر لے گئے۔ ہم سب کو بہت عجیب لگ رہا تھا، گانا بجانا سب بھول گئے تھے۔ روزینہ محلے کی ہی لڑکی تھی، سب اس کو جانتے تھے، مگر آج اس کے ساتھ یہ حادثہ کیسا ہوا تو سب کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ صبح جب میں نے روزینہ کے گھر جا کے اس کو دیکھا تو اب وہ کافی نارمل لگ رہی تھی، مگر چپ چاپ تھی، کسی سے بات چیت نہیں کر رہی تھی، اور اس کے گھر والے بھی خاموش تھے۔ پھر میں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ وہ بولے کہ آج اس کو کسی عامل کے پاس لے کر جانا ہے۔ ہم سب بھی بہت پریشان تھے کہ وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے،
کہ ہمارے گھر سے ان کی بچی کو کیا بلا چپک گئی۔ پھر شادی کی مصروفیت میں الجھ کر روزینہ کو بھول گیا تھا۔ خیر و عافیت سے سارے کام ہو گئے اور باجی کی شادی انجام کو پہنچی۔ ولیمے کے بعد میں نے روزینہ کے بھائی سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ کسی عامل کے پاس گئے تھے اور اس نے تعویذ دیے ہیں پانی میں پینے کے لیے اور گلے میں پہننے کے لیے بھی دیا ہے۔ وہ بات چیت کرتی ہے، اس پر جن آتا ہے۔ میں نے اس کے بھائی سے پوچھا، ہاں وہ چیختی چلاتی ہے، مگر بابا نے کہا ہے کہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امی اکثر ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھیں تو ان کی خیر خبر ملتی تھی کہ وہ جن اب تک روزینہ کے ساتھ ہے اور کئی لوگوں کو دکھایا مگر جاتا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے کہنے پر وہ لوگ روزینہ کو لے کر کئی مزاروں پر بھی گئے جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں جا کر سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر روزینہ کا جن وہاں سے بھی بچ کر آ گیا۔ اور تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، میں اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم لوگ کچھ بھی کر لو، اس کی شادی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم لوگوں نے زیادہ تنگ کیا تو میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تم لوگوں کو بھی برباد کر دوں گا۔ روزینہ نارمل رہتی ہے مگر جیسے ہی وہ جن اس پر آتا ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کے بال کھل جاتے ہیں اور اس کی آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ اس وقت اسے اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہیں رہتا، باتیں کرتی رہتی ہے۔ وہ اس سے بولتی ہے کہ چلا جا میرے پاس سے، مجھے آزاد کر دے، مگر اب تک کچھ نہیں ہوا۔ بڑے دعوے کرنے والے عامل اس سے اپنا ہاتھ کھینچ چکے تھے۔ اس کی وجہ سے محلے والے بھی پریشان ہیں کہ وہ جن اس لڑکی کے اوپر سے جائے گا اور ان لوگوں کو آرام ملے گا۔ کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کافی لوگوں نے گھر میں علاج کا کہا اور گھر پر آ کر اتارا بھی کرتے۔ بے شمار لوگوں کے پاس یہ لوگ خود گئے مگر وہ جن اپنی ضد پر اڑا رہا اور پھر ایک دن ایسے عامل سے ٹکرا گیا جس کے آگے اس جن کی ایک نہ چلی۔ اس عامل نے اپنے علم کے ذریعے روزینہ کو اس جن سے نجات دلوائی۔ آج روزینہ بالکل صحت مند ہے اور ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ اس عامل نے اس ڈھیٹ جن کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔